हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कदूस पाक और बेअब नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम पहुँचे। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर सुहेल सादिक और आप देख रहे हैं हर सुबह मसीह में। नाज़रीन, हम हर सुबह आपके लिए एक नई शख्सियत को मुतारफ़ करवाते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब के आप सदर हैं और आप खूबसूरत शख्सियत है। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा, ये शख्स है धूप में बिछाऊं जैसा। मेरी मुराद शहजाद इलाही साहब हैं। तो सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आपका आना हमारे लिए जो है वो बाइस बरकत हुआ है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा है। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सर पूरे पाकिस्तान में जो है वो 24/7 खिदमत कर रहे हैं। आप नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। तो एक मिनट में बताइए शहजाद इलाही कौन है? शहजाद इलाही वो अपने आप कहते हैं कि मैं यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का मुजाहिद। जिधर भी मेरा प्रोग्राम होता है सबसे पहले मैं अपनी कौम को खुदावंद यीशु के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में यीशु के सिपाही, यीशु के मुजाहिद का सलाम पेश करता हूँ। और इसका मकसद, मुजाहिद का मतलब मैं समझता हूँ, कोई लोगों ने मुझ पे ये ऑब्जेक्शन किया कि आप मुजाहिद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। मुजाहिद का मतलब होता है कि बेलॉस, बग़ैर किसी मुआवजे के जो काम करे। मैं अपनी कौम के लिए, यीशु की नाम की बढ़ोतरी के लिए और यीशु के नाम के जलाल के लिए और उसकी भेड़ों की हिफाजत के लिए अपने आप को मैंने वक्फ किया है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि मैं यीशु का सिपाही हूँ। हालेलुया। तो सर, आपके नाम के साथ इंजीनियर लगता है, आप वाकई इंजीनियर हैं या ये एक लक़ब आप बस हो गया? मैं लक़ब जो है कभी वो नाम के साथ नहीं लगता। वो इलाकों में कुछ होता है कि वो डिस्पेंसर के पास जाता है कोई बच्चा, तो वो कहता है कि जी इसको डॉक्टर कहना शुरू करते हैं। मैं बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेड ए में मैंने इंजीनियरिंग की हुई है वहाँ से। और उसके बाद मैं तकरीबन 6 साल तकरीबन मैं फैक्ट्री में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम करता रहा हूँ। और फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं अपनी कौम के लिए निकलूँ, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे हमारा अकेला घर था वहाँ पर क्रिश्चियनों का। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे जो खुदा के खादम हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि खुदा के खादमों ने रोल प्ले किया और ये चेंज जो है मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ खुदावंद यीशु के बाद खुदा के खादमों की तरफ से थे। क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वो हमारा अकेला घर क्रिश्चियनों का था, बाकी सब मुस्लिम। क्रिसमस पे सिर्फ हमें पता था कि और हमने जाके सेंट एंथनी चर्च जाना, वहाँ पे बात करनी, बस हमारा क्रिसमस ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैंने मैट्रिक की तो हमारे इलाके के पैरिश प्रीस्ट फादर जिम फ्लेमिंग और फादर फिनबार और फादर जिम फ्लेमिंग ने हमारे घर में बाबूजी के ज़रिए 1,000 रुपये का स्कॉलरशिप भेजा कि जी हमें खुशी हुई है कि हमारे इलाके के बच्चों ने मैट्रिक की। मैंने और मेरे भाई छोटे ने, रियाज इलाही ने, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर है LD वासा में। तो हमें उस वक्त बड़ा अच्छा लगा कि अभी चर्च में भी खुशी हुई है कि हमने मैट्रिक की। उस दौर की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 86 की। तो फिर जब हमने 1,000 रुपये मिला, उस वक्त 1,000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो खैर हम कॉलेज गए। कॉलेज के बाद उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे यूथ ग्रुप बनाना है तो हम आपको इनवाइट करते हैं। और हमारे घर से वो फासला तकरीबन चर्च का, सेंट पॉल पैरिश का तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला था। ठीक है, और फिर उन्होंने मीटिंग कॉल करनी। जब हम फादरों के पास गए तो उनका एक रवैया, इतना पनायत का सिस्टर मरियम, अगर उनका नाम ना लूँ तो मैं समझता हूँ कि ये मैं सही नहीं होगा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले किया कि उन्होंने हमें बच्चों की तरह ट्रेंड किया और उन्होंने बताया और उन्होंने सिखाया कि हम अपनी कौम को किस तरह लेकर चल सकते हैं। बाकायदा मैं उस यूथ ग्रुप का, फिर इलेक्शन हुआ उस यूथ ग्रुप में पूरे इलाके का, तो फिर मैं उसमें कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुआ। मेरे साथ शहजाद मुंशी भी उस यूथ ग्रुप का मेंबर था। कामरान माइकल जो है ये भी हमारे इलाके का था। ये तो तारक गिल जो है वो भी हमारे इलाके का, लेकिन यूथ ग्रुप का मेंबर तो नहीं था, ये तो सीनियर था हमसे।
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں چینج جو ہے یہ لوگوں پھر مجھے پتہ چلا کہ خداوند کیا ہے, بائبل مقدس کیا کہتی ہے, اور پھر میں نے ریگولر سنڈے کے سنڈے چرچ آنا شروع کیا, اور پھر ان فادروں نے اور سسٹروں نے اس طرح ٹریننگ کی کہ بتایا کہ جب ہمارے پاس مختلف چرچز میں کیس فادر جی کے پاس آتے ہیں کہ فادر جی آج ہمیں فلانے نے یہ کہہ دیا, تو فادر جی پھر ہم سب کو بٹھاتے کہ یار اس مسئلے کو سالو کرنا. تو پھر نوجوان مل کر جب اس کو کوئی سلوشن نکالتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹریننگ تھی میری, بیسک ٹریننگ جو ہے نا میری, یہ فادروں نے اور سسٹروں نے اور میں سمجھتا ہوں خدا کے خادموں نے کی ہے, تو جو مجھے اپنی قوم کی طرف موٹیویٹ کیا. ادروائز مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں یوتھ میں مجھے بلایا تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے دعا کرنی ہے, اور میں گھبرا رہا تھا. تو میں کبھی کسی کو کہا کہ یار تب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی شہزاد اللہ دعا کرے گا. تو میں اس وقت شاید کیونکہ پتہ نہیں تھا نا اتنا, میٹرک کا بچہ تو لیکن یہ سب کچھ مجھے سکھایا ہے ریلیجس لیڈروں نے, اور یہ میں سارا کریڈٹ خداوند کے بعد اپنے ریلیجس لیڈروں کو دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم سے ایک نوجوان سے کمپس بنا دیا. جی ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں موٹیویشن, یہ ہے وہ میرے ٹریننگ کا سٹارٹ. اس کے بعد میں نے اسکول سے جب میٹرک کر لیا پھر کالج گئے, کالج کے بعد پھر میں کالج تک تو میں بڑا یوتھ گروپ کا ایکٹیو ممبر رہا. ٹھیک ہے, اور ہماری ہر میٹنگ میں, اور پھر اس وقت مجھے یاد ہے تو کالج کی لائف سے ہی آپ کا یہ ویژن تھا کہ میں MPA بنوں گا, میں منسٹر تک جاؤں گا, یہ کیسے ہوا؟ نہیں, اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنی ایجوکیشن سے ہی تھا. میں کالج تک تو میں ایجوکیشن میں بڑا پوزیسو ہو کے لگا رہا, اور پھر اپنے چرچ کے ساتھ جب میں چرچ کے ساتھ لگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ FSC تک, تو مجھے وہاں پر اپنے علاقے کے لوگوں کے مختلف مسائل نظر آئے. تو پھر ہم نے اپنے علاقے میں مختلف عورتوں کو اکٹھا کرنا جو غریب غربا ہوتے تھے, ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی, اور کرسمس پہ ان کو کپڑے دینے, ان کے لیے کھانے کا ارینج کرنا, اور فادروں نے اور سسٹروں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرنا کر کے اپنا گھر انہوں نے وہ اپنا ہال دے دینا کہ آپ اس میں وہ کریں پروگرام, اور انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنا, اور اگر کبھی فائنانس کی کمی ہو جانی تو انہوں نے ہمیں اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کرنا, یعنی کہ انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب میں کالج سے FSC میں نے کر لی تو پھر آگے مجھے یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا میکینیکل ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پہ تھوڑی سی اسٹڈی جو تھی وہ ٹف ہو گئی, تو پھر مجھے یوتھ گروپ کو چھوڑنا پڑا. تو پھر میں اپنی ایجوکیشن میں لگ پڑا. جب ایجوکیشن میں آیا تو میں وہاں پر اکیلا کرسچن تھا اپنی کلاس میں, تو وہاں پہ سارے, اور پھر میں نے وہاں پر دیکھا کہ اگر اس طرح جیوں گا تو شاید میں انجینئرنگ نہ کر سکوں گا. پھر مجھے وہاں پر پالیٹکس میں بھی حصہ لینا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ واحد کرسچن اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جو کہ اپنی یونیورسٹی کا MSF کا وہاں سے پریزیڈنٹ بھی بنا. ٹھیک ہے, اور میں نے آج بھی اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو پوچھیں کہ شہزاد علی کو جانتے ہیں, تو وہ کہیں گے ہاں جی شہزاد علی کو جانتے ہیں. اس وقت بھی میں نے اپنے جو ہمارے یونیورسٹی کے امپلائیز ہوتے تھے چھوٹے لیول کے, ان کے لیے کام کیا, کیونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر تو جو اس وقت تھا نا, آج تو سیاست اور طریقے کی, اس وقت سیاست اور طریقے کی تھی اسٹوڈنٹ لیڈر کے. اس وقت وہ جو کوئی کام کیا دیتا تھا وہ ہو نہیں تھا جاتا بلکہ اسی وقت ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس طرح کی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی ہے وہاں پہ, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے پھر مجھے پتہ چلا کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے, کس طرح کام نکلوایا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خدا کی طرف سے یہ ٹریننگ تھی, وہاں سے ٹریننگ ہوتی. پھر میں نے جب اپنی انجینئرنگ مکمل کی تو میں ایک فیکٹری میں مجھے جاب مل گئی ایز اے انجینئر. پھر وہیں پہ میں نے دیکھا کہ کافی مسائل ہیں. ہمارے وہاں پہ 22 لوگ تھے کرسچن, تو میں وہاں پہ پروڈکشن مینیجر تھا. تو جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, تو میرا PN مجھے ایک اسسٹنٹ ملا ہوا تھا, ایک PN. تو میں کہتا تو مجھے آفیسر میس میں کھانا کھایا کرتا تھا. تو میں پھر کھانا کھا کے جب واپس آتا تو چائے کے لیے میں اپنے PN کہتا چائے لے کے آتا, وہ چائے لے کے, تو میں دیکھتا کہ میرے آفس کے سامنے کینٹین تھی. تو آخر میں 20-22 لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے اپنے برتن پکڑے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار کیا وجہ, میں نے ایک دن ان کو بلایا, مجھے پتا تھا یہ کرسچن. میں کہا یار کیوں یار ڈینیل آپ کیوں آخر میں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پہ فیکٹری والوں نے یہ رول کیا ہوا ہے کہ ہمیں جب سارے کھانا کھاتے تقریباً 3,500 امپلائی تھے اس فیکٹری کے, تو ہمیں سب سے بعد میں کھانا ملے گا. میں نے کہا یار یہ تو زیادتی ہے. میں نے کہا آج کے بعد میرا آفیسر میس جو بند, میں آپ کے ساتھ کھانا کھایا کروں گا, اور آپ میرے آفس میں میرے ساتھ کھانا کھایا کریں گے. تو پھر اسی طرح سسٹم چلتا رہا. پھر میرے ایک دن ڈائریکٹر نے اور جو چیئرمین تھے انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں,
آپ ایز اے پروڈکشن مینیجر جن ورکروں کو آپ نے تھوڑا چلانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو آپ انہی کے ساتھ دوستانے بنا لیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے ہیں, اور آپ کو الاؤ ہے آفیسر میس, اور آپ کینٹین کا کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا جی وہ جو آدھا گھنٹہ تھا وہ میرا اپنا ہوتا ہے, اس میں کینٹین سے کھانا کھاؤں, کسی ایکس سے ملوں, وائی سے ملوں, زیڈ سے ملوں, اس میں آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں. جو فیکٹری کا ٹائمنگ ہے وہ میں آپ اپنی فیکٹری کو پورا دیتا ہوں, میری ڈیوٹی میں کوئی فرق نہیں, میرے کام میں کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو یہ الاؤ نہیں کریں کہ آپ ان کو اپنے آفس میں بٹھائیں, اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ برکف. یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے ایک دن یہ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھے چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹر نے اور ہمارے جو ڈائریکٹر ورک سے انہوں نے میٹنگ میں بلایا. انہوں نے کہا جی آپ نے کل سے اپنے آفیسر میس میں کھانا کھانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سارے, تو پھر کیونکہ ہمارے چینج ہو رہا ہے کوئی ماحول یہاں پہ, وہ جو 20-22 لوگ ہیں وہ اپنی شاپس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی صاحب پروڈکشن مینیجر صاحب سے بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کام صحیح نہیں ہے, کام صحیح نہیں. میں نے کہا جی اگر وہ اپنا کام, کیونکہ یہاں پہ پیس ریٹ سسٹم ہے, یعنی کہ جتنا آپ ایک پیس بنائیں گے اسی کے حساب سے آپ کو پیسے ملیں گے. تو میں نے کہا اگر وہ کام کم کرتے تو ان کو اسی حساب سے پیسے ملتے ہیں, اگر زیادہ کرتے تو اسی حساب. مختصر یہ کہ مجھے مجبور کیا گیا کہ آپ نے اپنے آفس میں ان کو نہیں بلانا. میں نے اسی وقت میٹنگ میں 24 آور کا ریزائن کیا. 24 آور کا ریزائن کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 ماہ کی سیلری جو ہے نا وہ آپ نے اپنے پلے سے دینی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے, اور ایسی نوکری آپ کو مبارک ہو. میرا ڈائریکٹر ورکس مجھ سے بہت عزت احترام بڑا, میں نے کیونکہ میں چائنا بھی فیکٹری کی طرف سے گیا تھا, وہاں سے بہت امپروومنٹ ڈیولپمنٹ کروائی تھی میں نے فیکٹری میں, اور فیکٹری نہیں تھے چاہتے فیکٹری آنر وہ فیکٹری کا چیئرمین کہ میں اس بات پہ چھوڑوں. وہ جب میں ریزائن دے کے نیچے آیا تو میرے پیچھے میرا ڈائریکٹر ورکس آیا, چیئرمین آ کے جی میں کرنا ہے, تو میں گیٹ سے باہر نکلا, تو میں نے کہا جی بس آج کے بعد میں فیکٹری سے. تو جب میں آ رہا تھا راستے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں راوی کا پل کراس کر رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اب نیکسٹ طرح کیا پلان ہے. تو پھر میرے پاس ایک ہی آواز ہے کہ اس رزق سے موت بہتر جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو میں نے کہا پھر آج سے تو نے اپنی قوم کے لیے نکلنا ہے. اگر تو اتنا پڑھ کے تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو گراس روٹ لیول پہ کیا ہو رہا ہو, کیونکہ یہ سب کچھ میں دیکھ چکا تھا جب میں یوتھ کا میں کوآرڈینیٹر تھا, یوتھ ممبر تھا کہ علاقے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو پھر اس وقت میں نے کہا کہ میں نے جاب نہیں کرنی. جب میں گھر آیا اپنی والدہ کو بتایا, مسز کو بتایا, تو سارے اپسیٹ ہوئے کہ بھئی اس وقت مجھے 67,000 سیلری ملتی تھی, اور اس دور میں 67,000 بہت سیلری ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد مجھے وہ 5% الاؤنس اور بے شمار مرات تھے گاڑی وغیرہ, لیکن وہ سب مجھے ایک دم جب چھوڑنا پڑا تو گھر والے اپسیٹ ہوئے. لیکن میرا توکل خدا پہ تھا, اور میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں نے جاب نہیں کرنی, اور میں نے پھر پالیٹکس میں آنا ہے. اور پھر یہ میرا پہلا سٹیپ تھا میری سیاست کا کہ جب میں نکلا اپنی قوم کے لیے. پھر میں نے پریکٹیکل, میں کوئی وہ یوں دوسروں کی طرح یہ نہیں کہ مجھے کسی نے پکڑا کہ آ جائیے آپ سیاست میں, تو میں اس طرح نہیں آیا. پھر میں نے باقاعدہ اپنی سیاست کا آغاز کیا اپنے علاقے سے. وہاں سے میں نے کونسلر کا الیکشن لڑا, یونین کونسل کا. پھر وہاں سے میں ایک کونسلر منتخب ہوا. پھر میں ٹاؤن کا الیکشن لڑا. پھر اس کے بعد میں ایم پی کا یہ, کیونکہ اس وقت میں 2001 میں پارٹی پاکستان مسلم لیگ جوائن کر چکا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر میرا سٹارٹ جو ہے نا یہ, پھر میں وہاں سے جب پارٹی میں کام کیا تو پھر پارٹی نے مجھے وہ 2001 میں ایم پی ایس کا ٹکٹ دیا, اور میرا پہلا نمبر تھا ایم پی ایس کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جلال اور سب کچھ یہ خداوند یسوع کی طرف سے تھا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب کچھ خداوند نے مجھے استعمال کرنا تھا, خداوند نے میرے لیے پلان کیا ہوا تھا. جو میرا خیال ہے کہ یہ میں اپنی زندگی کو میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے بڑی بات کوئی نہیں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی الیکٹریکل انجینئر ہے, تو اس کا تب سے بڑی لگژری زندگی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے میرے لیے ایک زندگی کا پلان بنایا ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ خدا کا پلان ہے کہ پھر مجھے ایم پی ایس بنا. پھر میں پنجاب کا چیئرمین ہاؤسنگ رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں اپوزیشن میں آیا ہوں. اپوزیشن میں میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ بڑا لائل رہا ہوں. میں نے بالکل, مجھے بڑی بڑی آفریں ہوئیں, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں میں, خدا کے ساتھ بھی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی, دوست احباب کے ساتھ بھی, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی. یہ جو آیت ہے یہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں
کہ مجھے اس وقت بڑی بڑی آفر ہوئی کہ ہم آپ کو یہ کرتے دوسری پارٹی کے، لیکن خدا ان کا شکر کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ لائل رہا، اور آج مجھے میری پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ مائنارٹی ونگ پنجاب کا صدر بنایا ہوا ہے، اور جتنی بھی ٹکٹیں اس مرتبہ ایم این ایز ایم پی ایز کی دی گئی ہیں وہ میں نے ہی، میری پارٹی نے میرے ثوابدید پہ دیا ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ ٹکٹیں میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے وہ ایم پی ایز کی اور ایم این ایز کی ٹکٹیں میں نے ڈسٹریبیوٹ کی تھیں۔ تو سر ہم بات کر رہے تھے آپ کے جو فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کچھ بتائیے۔ میری 5 بہنیں اور ہم 2 بھائی، جی جی۔ ایک چھوٹا بھائی میرا ہے، ساری بہنیں شادی شدہ ہیں، چھوٹا بھائی وہ بھی شادی شدہ ہے، جی وہ اس نے الیکٹریکل میں انجینئرنگ کی یو ٹی سے، جی وہ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جی تو ایل ڈی اے میں۔ میری مسز جو ہے وہ شیخ پور سے بلانگ کرتے ہیں، جی اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ وائس چیئرمین تھے نیشنل بینک کے۔ تو میری مسز جو ہے انہوں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے سائیکالوجی میں، جی جی اور ایم اے کیا ہوا پولیٹیکل سائنس میں، اور بی اے بی ایڈ ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ ایک میری بیٹی ہے تو جو اس وقت بی ایس کر رہی ہے بایو ٹیکنالوجی میں۔ آپ کو سر خداوند نے بڑی برکت دی ہے، آپ کی ساری فیملی ایجوکیٹڈ ہے، اور خداوند کے فضل سے آپ بھی اسی طرح سے سر ایجوکیٹڈ ہیں اور دنیا کو ایجوکیٹ کر بھی رہے ہیں۔ سر آپ چرچز میں بھی بہت انوالو رہے، تو کتنے چرچز جو ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خداوند کی جو گھر ہیں وہ بنائے اور گورنمنٹ سے مدد لے کے دی پاسٹرز کو؟ چرچ کنسٹرکشن کا پنجاب گورنمنٹ میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی فنڈ نہیں تھا، جی۔ تو کیونکہ میں نے آپ کو شاید بتایا ہے کہ میں چرچ لیڈرشپ نے ہی میری ٹریننگ کی ہے، جی ٹھیک ہے، فادر نے، سسٹروں نے اور مشنری لوگوں نے، تو میں انہیں سے انسپائر ہوا، انہوں نے مجھے سکھایا۔ جی تو میں سمجھتا تھا کہ بہت سارے چرچ بنے، خدا کے گھر بنے، تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہاں سے ایک چینج آئے گا، جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے چیف منسٹر سے، کیوں خدا کے گھر تو آلریڈی خدا ان کا شکر بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے بھی ایک چھوٹی سی میں نے کہا خدا نے مجھے موقع دیا ہے تو میں ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالوں۔ میں اپنے چیف منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے چرچز کے لیے مجھے یہ ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ ہیں یہ گلیوں کے اور سیوریج کے لیے نہیں چاہیے، مجھے چرچ کنسٹرکشن کے لیے چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ رول نہیں ہے، تو اگر آپ چرچز کے لیے مانگتے ہیں تو پنجاب اسمبلی میں 371 ممبر ہے، آپ 10 لوگ چرچز کے لیے لیں گے اور باقی لوگ کہیں گے ہمیں مسجد کے لیے فنڈ دیں، تو سارا بجٹ تو ادھر چلا جائے گا۔ برکف مختصر یہ کہ خدا ان کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور میں نے چرچ کنسٹرکشن کا جو بجٹ ہے وہ لیا، اور 32 چرچز جو ہے نا وہ میں نے لاہور میں بنوایا، خدا ان کا شکر ہے۔ تو استاد علی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یو سی ایچ کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا، تو کیا آپ کی اس میں کنٹریبیوشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہاں پر پنجاب اسمبلی میں ایک قانون سازی ہونے لگی تھی، مائنارٹی کمیونل پراپرٹی ایکٹ۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آیا تھا لیجسلیشن کہ اس کے تحت جتنے بھی کرسچن کمیونٹی کی پراپرٹیز ہے یا مائنارٹیز کی پراپرٹیز ہیں، خواہ وہ گھر ہیں، ہاسپٹل ہیں، اسکولز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ ساری گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ہیڈ کرے گی، اور اس کا چیئرمین جو ہوگا وہ صوبے کا چیف منسٹر ہوگا۔ جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے اور رانا آصف، وہ اس وقت وہ نون لیگ کے ایم پی تھے، جی۔ اگر ان کو ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ اس نے حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے اس نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ گیا، اس نے کہا کہ جی اگر یہ ہو گیا تو ہمارا تو ساری قوم جو ہے وہ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرا ایسا قانون بن جانا تھا کہ ہم شاید اس ملک میں رہنا مشکل ہو جاتا، لہذا اس میں سمجھتا ہوں کہ رانا آصف نے جی ایک رول پلے کیا، اس نے لکھا اس کے اوپر ایگری نہیں کیا، جی جی اور میں نے مل کر مختلف وکلاء سے، اپنے ریلیجس لیڈروں سے مل کر جی 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 ایک باقاعدہ رپورٹ مرتب کی، اس کا جواب دیا، اور جب وہ جواب پنجاب گورنمنٹ کو دیا تو وہ پھر قانون جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہونے کے قابل نہ رہا، کیونکہ اس کا ایک رول ہوتا ہے، جی جب آپ نے اس کو ہاؤس میں لانا ہوتا ہے تو پہلے بل پیش کیا جاتا ہے، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد جب ڈسکس ہوتا ہے پھر وہ ہاؤس میں آتا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ سارے ہی مائنارٹیز کے جو ممبر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹیرین وہ بس لکھ دیں گے، اسی طرح یس کر دیں گے،
لیکن خداوند کا شکر ہے مجھے اس وقت چرچ آف پاکستان کے بشپ الیگزینڈر ملک صاحب انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا شہزاد اگر یہ قانون بن گیا تو اس کے لیے کچھ افکار. میں نے کہا جی بشپ صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. وہ انگلینڈ میں تھے. تو خداوند کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس وقت وہ آج بھی میرے پاس وہ پروف پڑا ہوا ہے. تو اگر وہ قانون بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے پنجاب کے جو مائنارٹیز کے، خواہ وہ کرسچن ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ سکھ ہے، تو وہ ایک قسم کا ان کے لیے پنجاب میں جو وہ کرایہ دار بن جاتے ہیں پنجاب میں، کہ جب مرضی چیف منسٹر چاہتا جو مرضی وہ. ہم نے اس بورڈ کو، میں نے اس بورڈ کو پورا کنڈیم کیا اور اس کو پوری طرح فائٹ کیا، اور خداوند کا شکر ہے کہ اس بل کو میں نے اسمبلی سے منظور نہیں ہونے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند شاید مجھے اسی پرپس کے لیے لے کے آتا. لیکن رانا آصف جو اب اس وقت اس کو اس وجہ سے اس کی پارٹی نے ڈی سیٹ کر دیا کہ تو نے حکومت کے جو بل ہے اس کے اگینسٹ لکھا ہے، تو لہذا اس کو ڈی سیٹ ہونا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلیکشن ہے ہماری قوم کے لیے یہ زہر قاتل ہے. یہ سلیکشن سسٹم نے ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے آپس میں بٹوارے کر دیے ہیں. ہم آپس میں قومی بات نہیں کر سکتے، ہم اپنی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں. اگر ہم الیکشن میں آ جائیں، جس کے لیے ہمیں سب کو ایفرٹ کرنی چاہیے، پوری قوم کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے. کتنی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی بات ہے کہ پاکستان کو بنے 71 اور 72 ایئر ہو گئے ہیں، لیکن 85 سے لے کر آج تک جو پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ہماری سیٹیں مخصوص کی گئی تھیں، آج تک وہی سیٹیں چلے آ رہی ہیں. پنجاب اسمبلی میں ہماری 8 سیٹیں تھیں 85 میں، اور آج تک 8 سیٹیں چلے آ رہی ہیں. قومی اسمبلی میں 10 سیٹیں تھیں، آج تک 10 سیٹیں چلی آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں وہ متحد نہیں ہو پاتے. کیوں نہیں متحد؟ کہ ہم مختلف پارٹیوں سے آئے ہوتے ہیں. جب ہم یونائٹ ہو جائیں گے تو پھر قوم ہمارے پوچھنے والی ہوگی، قوم کو ہم جواب دیں گے. ہم شہزاد الہی صاحب کے لیے دعا کریں گے، ان کی سرفرازی کے لیے دعا کریں گے کہ قادر مطلق خدا ان پر رحم کرے اور ان پر سرفرازی کرے. آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. زندہ بزرگ آسمانی خدا، ہم یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں. خدا ان قدوس پاک اور مہربان خدا، کتاب مقدس میں لکھا جب خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے. جب خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند یسوع تیرے بندہ نے، خداوند یسوع مسیح ناصری بہت کام کیا ہے. اے خدا، تو اپنے الہی آسمان کو کھول اور خداوند کے خدا اپنے بندہ کے لیے آسمان سے خداوند مدد بھیج. میرے خدا دیکھ، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بھائی شہزاد کو خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ سرفرازی بخشے، اور خداوند اس کی ساری خدمت تیرے حضور مقبول ٹھہرے. اب آپ جس طرح اور سے تو نے اپنے بندہ کو چنا ہے، اے خدا باپ اس کے خاندان میں سرفرازی آئے. اب آپ یسوع کے نام میں ہم خداوند قدوس پاک اور مہربان خدا بھائی کے خاندان کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. گھر بار در و دیوار کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا باپ ابھی سے خداوند کے خدا میں تیرے بندہ کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. اس کی بڑی حفاظت کر، بڑی نگہبانی کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو ویری مچ ناظرین. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے شہزاد الہی، ان کی باتیں آپ کو یاد رہیں گی. دیکھتے رہیے ہر صبح مسیح میں. گاڈ بلیس یو.